बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। अकोड़ा खटक यानी छोटे यूनान के सिलसिले में जो वीडियो सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया था, ये उसका आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं अपने वालिद बुज़ुर्गवार जनाब सनाउद्दीन, जिसको उर्फ़ में आम में लोग बाचा कहते थे, उसके मुतालिक है। पहले भी ज़िक्र आया है उनका गुज़श्ता वीडियोज़ में, लेकिन ये वीडियो स्पेशल उनके मुतालिक है। जैसे कि पहले ज़िक्र हो चुका है कि वो खुदाई खिदमतगार तहरीक जो ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान ने शुरू की थी, उसका बड़ा सरगर्म रुकन था और कई दफ़ा जेलें काटी हैं इस सिलसिले में। ख़ासकर हरीपुर जेल में अक्सर ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान के साथ जेल में हुआ करते थे, जबकि इसी तहरीक के और लोग भी खैबर पख्तूनख्वा यानी सूबा सरहद से इस तारीख में जेल में वहाँ पे होते थे। वालिद साहब अपने बचपन से ही बहुत एक्टिव और बहुत ही ज़िम्मेदार शख्सियत थे। ख़ासकर उनकी तलवार ज़नी बहुत ज़्यादा मशहूर थी और इसका अक्सर मुज़ाहरा वो किया करते थे। जो बातें हमने सुनी हैं, हमने देखी नहीं है। काफ़ी ईमानदार थे और हमें भी ईमानदारी का दर्स दिया करते थे। वालिदा साहिबा भी इसी तरह, उनके कहने पे बहुत ही ईमानदाराना रवैया होता था और ये सारी वालिद साहब की वजह से थी। तालीम के साथ उनकी बहुत मोहब्बत थी। ख़ुद तो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, 4-5 जमातें शायद पढ़ी हों, अखबार पढ़ते थे, कुरान पाक पढ़ते थे। इसके अलावा शायद वो और कोई पढ़ने के एक्टिविटीज़ में वो नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा तालीम उनकी नहीं थी। ज़िम्मेदारी का एक किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया कि अकोड़ा खटक के करीब ज़ियारत काका साहब का मज़ार है, जहाँ के लोग अक्सर उनके उर्स में जाते हैं, जो बहार के मौसम में होता है। अक्सर लोग वहाँ पिकनिक मनाने की गरज से भी जाते हैं। कहते एक दफ़ा हमारे महल्ले के लोग इसी गरज से ज़ियारत काका साहब गए थे। वहाँ से पैदल 7 मील का रास्ता था। रास्ते में बड़ा घना जंगल और ख़तरनाक किस्म के जानवर भी थे उस ज़माने में। तो कहते एक दफ़ा गए थे महल्ले के लोग, मैं भी गया था। टेंट्स वग़ैरह ले गए थे, बकरा भी ले गए थे जो वहाँ पे ज़बह किया, खाना वाना बनाया गया। शाम को जब हम खाने पे बैठे तो मैंने जायज़ा लिया कि महल्ले के सारे लोग, तकरीबन यंग ख़ास कर जवान लोग, सब उधर मौजूद हैं। तो मुझे ख़्याल आया कि ये महल्ले में पीछे कौन रह गया। मैंने उनसे कहा, भाई आप सब लोग यहाँ पे आ गए हैं, हालात ख़राब हैं, अगर पीछे किसी ने हमला किया, अक्सर औकात वहाँ हमले होते थे, और लूट मार की गरज से लोग आए तो फिर क्या होगा, और तुम्हारे औरतों को अगर उठा के ले गए तो फिर क्या बनेगा। किसी को तो वहाँ रहना चाहिए था। खैर किसी ने जवाब नहीं दिया। तो कहने लगे, फिर मैंने खाना खाया और इशा की नमाज़ पढ़ के मैं अपनी तलवार लेके वहाँ से रवाना हुआ, उसी पैदल रास्ते से, और 7 मील का रास्ता तय करके मैं गांव पहुँचा, अपने मोहल्ले में गया। मोहल्ला सुनसान था, वैसे भी रात थी, तो मैं घर नहीं गया, बल्कि मैं मोहल्ले के चक्कर गलियों के लगाता रहा, और इसी गरज से कि खुदा न ख्वास्ता कहीं से कोई आ न जाए और किसी घर को नुकसान न पहुँचाए। इसी तरह करते करते सुबह हो गई। सुबह की अज़ान जब हुई तो फिर मैं मस्जिद चला गया, वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, फिर घर गया, नाश्ता किया और फिर सो गया। ये एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी। उनकी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अकोड़ा खटक के अमन कायम रखने के लोगों में उनका भी नाम शामिल था। और ख़ास कर हिंदू जब जा रहे थे अकोड़ा खटक से
تو اس سلسلے میں انہوں نے کافی کوشش کی کہ یہاں پہ امن و امان قائم رہے۔ انہوں نے یہ بتایا ایک دفعہ مجھے، اس وقت میں چھوٹا تھا، مجھے ذاتی طور پہ معمولی سی یادداشت ہے اس واقعے کی، تفصیل کا نہیں پتہ، کہ میرے بیٹے جس میں سے 3 جوان تھے، 2 اور بھی جوان تھے، لیکن ان سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ لوٹ مار میں حصہ لیں، تو کہنے لگے مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ جو 3 جوان لڑکے ہیں میرے، یہ لوٹ مار میں کہیں جا کے حصہ نہ لیں۔ تو اس کے لیے اس نے حکمت عملی ایک تو یہ وضع کی کہ گھر میں تلوار ہے، کہیں میری نظریں ادھر ادھر ہو جائیں یہ تلوار لے کے، کہیں ان ہندوؤں کو نقصان نہ پہنچے، تو اس نے ہتھوڑا لے کے خود ہی اپنی تلوار توڑ دی اور 2 ٹکڑے کر دی۔ وہ 2 ٹکڑے گھر میں پھر پڑے رہتے تھے، کبھی کبھار ادھر کہیں نظر آ جاتے تھے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ ان 3 بھائیوں کو، بڑے جو ہیں، ان کو مصروف رکھنا چاہیے گھر میں تاکہ یہ اس دن باہر نہ نکلے۔ تو اس کے لیے اس نے یہ حکمت عملی کی کہ نیا گھر اس نے بنایا تھا جس کا سین کافی بڑا تھا، لیکن وہ ہموار نہیں تھا، جگہ جگہ سے اونچی نیچی اس میں جگہ تھی۔ اس نے ان کو اس دن بٹھایا جس دن ہندو جا رہے تھے اور لوٹ مار کا خطرہ تھا کہ تم باہر نہیں نکلو گے۔ ان کو کدالے بیلچے دیے کہ اس سین کو ہموار کرو، اس جگہ سے مٹی اٹھاؤ اور جو نچلی جگہ ہیں ان میں ڈالو، اور خود چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ پورا دن کو ان کو اسی طرح مصروف رکھا، اور لنچ وغیرہ بھی گھر میں ہی ہوتا تھا، تو وہ باہر نہیں نکلے، اور اسی طرح ان کو بیٹوں کو اس نے لوٹ مار میں حصہ لینے نہیں دیا، اگرچہ اکوڑ خٹک کے زیادہ لوگوں یا کسی نے بھی لوٹ مار میں حصہ نہیں لیا تھا سوائے ایک فیملی کا جس کا ذکر پچھلی ویڈیوز میں آ چکا ہے۔ ان کی سیاست خان عبد الغفار خان کے ساتھ تھی اور بہت مخلص تھے۔ ریفرینڈم کے وقت، پاکستان کے لیے جو ریفرینڈم ہو رہا تھا، تو اس وقت انہوں نے خان عبد الغفار خان کی طرف سے خدائے خدمتگار کی تحریک کے نیچے ریفرینڈم میں ان کو ووٹ دیا تھا، جبکہ میرے ماموں اور بڑے بھائی مسلم لیگ میں تھے، انہوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا، یعنی ریفرینڈم پاکستان کے حق میں۔ لیکن جب پاکستان قائم ہوا تو پھر وہ تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ اب کیا کیا جائے، پاکستان تو بن گیا، اب ہمارا کیا لائق عمل ہوگا۔ ان کچھ عرصے بعد خان عبد الغفار خان صاحب پشاور اکوڑا خٹک تشریف لائے تھے۔ جب بھی وہ آتے تھے تو جو بھی پارٹی اور تاریخ کے لوگ تھے جمع ہو کے ان کی تقریر یا باتیں سنتے تھے، اور ان سے سوال و جواب وغیرہ کا سیشن بھی ہوتا تھا۔ تو اس میں والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب یہ بتائیں کہ اب پاکستان بن گیا اور اب آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اب آپ تاریخ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم بس بالکل اپنے گھروں میں رہیں، کسی جلسے جلوس میں نہ جائیں، یا آپ کا اور کوئی لائق عمل ہے؟ تو غفار خان صاحب نے کہا کیوں، آپ کو پتہ نہیں ہے، اب تو ہم پختونستان بنانا چاہتے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ پختونستان کا معنی کیا ہے؟ کیا پختونستان آپ ایک نیا صوبہ جو صوبہ سرحد ہے اس کو نام بدل کے اس کا پختونستان نام رکھنا چاہتے ہیں، یا کہ آپ اس کو علیحدہ کر کے ایک نیا وطن چھوٹا سا بنانا چاہتے ہیں جس کا نام پختونستان ہو، یا کہ آپ افغانستان کے ساتھ مل کے اور یہ علاقہ ملا کے ایک نیا ملک بنانا چاہتے ہیں؟ ہمیں تھوڑی سی وضاحت تو دے کہ ہم اپنا طریقہ کار وضع کریں۔ غفار خان صاحب نے کہا کہ مجھے افغانیوں کا نہیں پتہ، تو یہ جا کے تم ان سے پوچھو۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا ہے، میں ٹرائبل ایریا میں اکثر جاتا ہوں اور میرے دوست ہیں وہاں، افغان لیڈر بھی آتے ہیں، میں افغانستان بھی گیا ہوں کئی دفعہ خیبر ایجنسی کے تھرو اور محمد ایجنسی کے تھرو، وہاں کے
لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ جہلم تک کا علاقہ افغانستان کا ہے، وہ پاکستان کو چاہیے کہ یہ خالی کرے اور افغانستان کے حوالے کر دے اور اس کا نام ہم پختونستان رکھیں گے۔ تو غفار خان صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن والد صاحب نے پھر اس کے بعد چونکہ پارٹی کا نام بھی بدل گیا اور نیشنل عوامی پارٹی نام رکھ دیا گیا تھا، تو پھر اس میں اس نے حصہ نہیں لیا اور اس تحریک سے کنارہ کشی اختیار کی، پھر کسی تحریک میں بھی ایکٹیو حصہ انہوں نے نہیں لیا۔ ویسے جو بھی لیڈر وغیرہ ہوتے تھے گاؤں کے یا باہر کے، کبھی آتے تو ڈسکشن کرتے، لیکن ایکٹیو پالیٹکس سے وہ تقریباً ریٹائر ہو گئے تھے، اور انہوں نے پاکستان کو دل سے قبول کیا اور بیٹوں کو بھی اسکولوں میں داخل کیا ہوا تھا، اور پاکستانی نظام تعلیم کے ساتھ بھی ان کا لگاؤ تھا، یہاں تک کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بھی پھر اسکول جانے لگیں اور اس قسم کی تعلیمی ایکٹیویٹیز میں حصہ ہمارے خاندان نے لیا، جو کہ الحمدللہ اب ہمارا خاندان کافی تعلیمی یافتہ ہے۔ ایک اور ان کا مشہور قصہ ہے کہ ان کو پاگل کتے نے کاٹا تھا اپنے ایک دوست کے فاتح کے لیے، جو کہ جنازہ تو اس سے ایک دن پہلے ہو گیا تھا۔ وہ ایک گاؤں ہے دریا کے پار جس کو ترلاندائی کہتے ہیں، وہاں جا رہے تھے صبح سویرے، انہوں نے جامعہ اسلامیہ کے مسجد میں نماز پڑھی اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ سڑک کے کنارے اور پھر آگے دریا کی طرف کا علاقہ ہے، ریلوے اسٹیشن کے سامنے ان کو پاگل کتے نے کاٹا۔ اور قصہ یوں ہی کہ جب میں گھر آیا اس دن تو گھر والے سارے رو رہے تھے، جب پتہ کیا تو کہتے والد صاحب کو پاگل کتے نے کاٹا۔ تو وہ اس وقت پھر گئے ہوئے تھے کسی جگہ پہ، پتہ نہیں کسی نے بتایا تھا کہ اس کے لیے فلاں زیارت پہ جانا چاہیے، حالانکہ وہ ان زیارتوں وغیرہ میں یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن چلے گئے تھے۔ واپس جب والد صاحب آئے تو وہاں کے خان اعلیٰ کے فرزند جناب محمد اعظم خان صاحب ان کے بڑے اچھے دوست تھے، ان کو پتہ چلا تو وہ آئے۔ وہ چونکہ تعلیم یافتہ تھے اور میڈیسنز وغیرہ کی چیزوں سے واقف تھے، تو ان کو ریبیز کے ویکسین کے متعلق علم تھا، اور والد صاحب کو کہا کہ نہیں، آپ کو میں لے جاتا ہوں پشاور لیڈی ریڈنگ۔ اس وقت اسی زمانے میں ریبیز کے ویکسین ہوتے تھے اسی اسپتال میں، تو ان کو لے گئے، ساتھ بڑے بھائی بھی تھے، تو وہاں پہ ان کو ویکسین لگوائی۔ اس زمانے میں شاید 14 ٹیکے پیٹ میں لگتے تھے، تو ایک ٹیکہ تو لگوایا، پھر روزانہ جایا کرتے تھے بڑے بھائی کے ساتھ اور باقی ٹیکے مکمل کیے۔ الحمدللہ ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، صرف یہ تھا کہ ہر سال جب وہ وقت آتا تھا اس موسم میں، تو جہاں جہاں زخم تھے ان کے ہاتھ پہ اور ان کے گردن پہ تو وہ زخم تازہ ہوتے تھے۔ قصہ انہوں نے یوں بیان کیا کہ جب میں ترلاندائی کی طرف جا رہا تھا اور پیدل راستے میں، کچے راستے میں دریا کی طرف جانے لگا، تو اکوڑا خٹک کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے لوگ چلا رہے تھے کہ پاگل کتا آ رہا ہے بچ جاؤ، پاگل کتا آ رہا ہے بچ جاؤ۔ میں نے جب دیکھا تو پاگل کتا میرے سامنے قریب تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ اور لوگوں کو کاٹے گا، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ کہتے میں اس کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا، جو ہی آیا میں نے اس کو گردن سے دبوچا، اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا۔ کوشش کی کوئی ادھر ادھر کوئی پتھر ملے، اس وقت ملا نہیں، تو وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، مجھے ہاتھ پہ بھی کاٹا اور چھوٹ کے پھر اس نے مجھے گردن پہ بھی کاٹا۔ پھر میں نے اس کو دوبارہ پکڑا اور تھوڑا سا گھسیٹ کے ایک جگہ پتھر پڑے ہوئے تھے، وہاں پہ میں اس کو لے گیا اور پتھروں سے اس کا سر کچل دیا۔ اسی طرح میں نے اس کو ختم کر دیا۔ جب ہسپیٹل گئے تھے، لیڈی رنگ ہسپیٹل، تو انجیکشن لگوانے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو کچھ میڈیکل اکوپمنٹ بھی دیے، دستانے بھی دیے کہ ہمیں یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ کتا پاگل تھا بھی کہ نہیں، اس لیے آپ جائیں اور
اس کتے کے لواب دہن ایک سواب دیا تھا کہ اس کو لیں، اور بال کینچی دی کہ اس سے بال کاٹیں اور اس شاپر میں رکھ دیں اور آپ فوراً اس کو اسپتال پہنچائیں تاکہ ہم اس کا ٹیسٹ کرائیں۔ بڑے بھائی نے اسی طرح ہی کیا، اور وہ جو سیمپل بتائے تھے انہوں نے وہ لیے اور ہاسپیٹل لے گئے، چونکہ روزانہ جانا تھا۔ تو جب اس کا رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ کتا واقعی پاگل تھا۔ ہاں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب اس کو چھوڑیں نہیں کتے کو، اس سے مزید جراثیم پھیلیں گے، آپ لوگ جا کے وہاں پہ گڑھا کھودیں اور اس کو بالکل دفن کریں اچھی طرح۔ اسی طرح پھر بڑے بھائی اور دوسرے بھائیوں نے جا کے اس کو وہاں پہ گڑھا کھود کے دفن کر دیا۔ تو یہ والد صاحب کی زندگی کی کہانیاں ہیں جو کہ اس ویڈیو میں نے بیان کر دی ہیں۔ یہ اس سلسلے کا آخری ویڈیو ہے۔ ناظرین کرام، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر کریں رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔